अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामने आज के वीलॉग का आगाज करते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से, जो ईद के मौके पर अगले मोर्चों पर पहुंचे हैं, और साथ ही मोहतरमा मरियम नवाज की सर्जरी के हवाले से कुछ अपडेट हैं। उनका ईद के दिन एक मेजर ऑपरेशन हुआ है, वो किस चीज़ का हुआ है उस पर भी बात करेंगे। इस हवाले से फील्ड मार्शल का ईद उल अज़हा के मौके पर योब में मगरबी सरहदों पर अगले मोर्चों का दौरा, जवानों के साथ ईद मनाई। ISPR ने जो खबर दी है उसके मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जवानों से खिताब करते हुए कहा कि गैर इंसानी और वहशियाना इकदाम ना तो पाक फौज के अज़्म को कमजोर कर सकते हैं और ना ही पाकिस्तानी कौम के हौसले को। दहशत गर्दी के तमाम सहूलतकारों के खिलाफ पूरी कुव्वत से ऑपरेशन जारी रखेंगे। ये जो खबर जारी की गई है ये ईद के दूसरे रोज और रात को जारी की गई है। इससे अंदाजा यही होता है कि ये ईद का जो दूसरा दिन है उस रोज फील्ड मार्शल योब पहुंचे हैं और अगले मोर्चों का दौरा किया। उसकी वजह यह है कि ईद की रात को तो वो जनाब चीन से रात गए पाकिस्तान पहुंचे थे, और अगर पहले दिन ही अगर उन्होंने दौरा किया होता तो ये फिर ईद वाले दिन ही ये खबर आ जाती। लेकिन ये ईद के दूसरे रोज रात गए आई है, तो उससे यही ख्याल किया जा रहा है कि फील्ड मार्शल जनाब दूसरे रोज योब पहुंचे और उन्होंने जवानों से मुलाकात की है। दूसरी तरफ मरियम औरंगजेब ने बुनियादी तौर पर यह खबर ब्रेक की कि वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा की शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में मेजर सर्जरी हुई है, यानी बड़ा ऑपरेशन हुआ है, जिसके बाद वो घर मुंतकिल हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के दिन वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अस्पताल से सूबे में सिक्योरिटी, सफाई समेत दीगर तमाम अमूर की बराह रास्त खुद निगरानी की। देखें जी कितनी अनथक किस्म की वजीर आला है कि जनाब बेड पे पड़ी हुई हैं। देखें जो मेजर सर्जरी होती है उसमें डॉक्टर्स खास तौर पर लवाहिकीन से लिखवाते हैं कि इसमें मरीज की जान भी जा सकती है, तो इसमें भी मोहतरमा की जान जा सकती थी, लेकिन अपने सूबे के साथ उनकी कमिटमेंट ऐसी है कि बिस्तर मर्ग पर पड़ी थी जनाब, और उनकी मेजर बड़ा ऑपरेशन हो रहा था, लेकिन साथ ही वो जनाब देख रही थी कि पंजाब में सफाई हो रही है, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है। क्यों कि बेचारे जो IG पंजाब हैं वो तो छुट्टी पर गए हुए थे, और सुथरा पंजाब के जो सरबराह हैं जो लाखों रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं वो भी चूंकि रात को सोए हुए थे, थके हुए बहुत ज्यादा थी, नमाज पढ़ी थी, तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा खुद जनाब सारा दिन वो इस ड्यूटी करती रही और फिर उसी दिन उन्होंने ऑपरेशन भी करवा लिया। बहरहाल इस तरीके से अगर वो समझते हैं कि इमेज बिल्डिंग हो सकती है मोहतरमा वजीर आला साहिबा की तो ठीक है, करते रहे, लेकिन उन पर तनकीद बहुत ज्यादा हो रही है कि ऐसा कभी नहीं होता कि वो पूरा का पूरा चीफ मिनिस्टरशिप जनाब अस्पताल ले गई थी, ऊपर से उन्हें एनेस्थीसिया दिया जा रहा था, ऑपरेशन की तैयारियां हो रही थी, उनसे साइन करवा रहे थे कि आपकी जान भी जा सकती है, और वो जनाब सफाई चेक कर रही थी कि ये बताएं लाला मूसा में जनाब फलां जगह से गंद उठाया गया नहीं उठाया गया। बहरहाल अच्छी बात है। दूसरी तरफ जनाब वजीर आजम ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत समेत सूबों के गवर्नर्स और वज़रा आला को फोन करके ईद की मुबारकबाद दी है। उमर दराज गोंदल कहते हैं अलबत्ता एलामिये में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को फोन करने या ईद की मुबारकबाद देने का तस्करा नहीं है, यानी तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला को ईद की मुबारकबाद देना भी जायज नहीं है। अब इस पर जनाब मोहम्मद फ़हीम कहते हैं ईद कुर्बान सिर्फ जानवर की कुर्बानी का नहीं बल्कि अना की कुर्बानी का भी दिन है, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी को ईद की मुबारक के लिए फोन न करना वाज़े कर रहा है कि उन्होंने अपनी अना की कुर्बानी नहीं दी। 3 सूबों के वज़रा आला को ईद की मुबारकबाद दी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को फोन नहीं किया। वज़ीर आज़म के फोन न करने से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और वज़ीर आला को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह रवैया सूबे की जानिब वफाक के रवैये को मजीद अय्यां कर रहा है। बात यह है कि आप जब खैबर पख्तूनख्वा वालों को ओन ही नहीं करेंगे, और एक और बात भी होता है, मतलब बात को ऑप्टिक्स के लिए भी फोन कर दिया जाता है कि चारों वज़रा आला को बात की, लेकिन आप जब मेंशन करेंगे अपनी प्रेस रिलीज में बताएंगे कि 3 वज़रा आला को आपने फोन किया और गवर्नर्स को भी फोन किया लेकिन एक वज़ीर आला को नहीं किया, तो याद रखिएगा मियां शहबाज शरीफ साहब आप नफरतों के बीज बो रहे हैं। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि देखें वक्त करता है परवरिश बरसों,
حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، آپ حادثے کی تیاری کر رہے ہیں، آپ نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں اور یہ بیج پودے بنیں گے اور درخت بھی بن سکتے ہیں۔ احمد فرحات کہتے ہیں بلوچستان میں پاکستان مخالف مسلح تحریک 1948 میں شروع ہوئی اور متعدد بار آپریشن کے بعد یہ دب گئی، لیکن چنگاریاں موجود رہیں۔ 2005 میں ایک جرنیل نے بلوچ خاتون ڈاکٹر شازیہ سے جنسی زیادتی کے مرتکب ایک کیپٹن کو بچانے کے لیے نواب بگٹی کو قتل کر دیا اور پورا بلوچستان آگ میں دھکیل دیا، جو اب ایک آتش فشاں کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ جو لوگ اپنے ایک مجرم کیپٹن کے دفاع میں ایک پورا صوبہ آگ میں جھونک سکتے ہیں، کیا وہ کبھی کسی کا جرنیل کا احتساب کریں گے؟ یہ ناممکن ہے۔ مطلب آپ معاملات چھوڑ کے چلے جاتے، آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن چنگاریاں برقرار رہتی ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب، آپ نے یہاں صرف ایک چنگاری چھوڑی ہے اور کچھ نہیں کیا۔ ایاز امیر کہتے ہیں میرا مزاج اتنے نازک ہو گئے کہ تھوڑی سی بات بھی ناگوار گزرے تو مزاج بدل جاتے ہیں۔ تمام کمزوریوں کے باوجود قومی سطح پر اتنا اضطراب نہیں پایا جاتا تھا، سیاسی ماحول بھی خاصا کھلا تھا، ٹی وی سکرین پر محض بحثیں نہیں بلکہ تکرار بھی چلتا تھا، بیان بازی ہوتی تھی تب کہ حکمرانوں کو برا بھلا کہا جاتا تھا۔ یہ نہیں کہ لوگ اٹھائے نہیں جاتے تھے یا حکومتی زیادتیاں نہیں ہوتی تھی، لیکن عدالتوں میں کچھ دم خم تھا اور جہاں حکومتی زیادتی ہوتی وہاں عدالتوں سے ریلیف بھی مل جاتا تھا۔ تمام کمزوریوں کے باوجود ایک ماحول قائم تھا اور چل رہا تھا۔ یہ جناب عمران خان اور اس سے پہلے کے دور کے بارے میں ایاز امیر کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آج تک یہ تحقیق مکمل نہیں ہو سکی کہ کیا مصیبت پڑی تھی کہ رجیم چینج کے گھوڑوں کو دوڑ میں لگا دیا گیا۔ ایاز امیر مزید کہتے ہیں معاشی حالت ایسی ہے کہ تنکوں کے سہارے پر قائم ہے، قرضوں اور سود کی ادائیگیاں اتنی ہیں کہ مزید قرضہ جات کے بغیر ادائیگیاں ممکن نہیں رہیں، انڈسٹری کا بٹھا بیٹھ چکا ہے، ایکسپورٹس ہماری جتنی ہیں سب کو پتا ہے۔ زمانہ وہ بھی تھا جب فکر صرف بیرونی قرضوں کی ہوتی تھی، آج صورتحال یہ ہے کہ پاور سیکٹر اور گیس کی مد میں اندرونی قرضے، جسے گردشی قرضہ کہا جاتا ہے، اتنا بڑھ چکا ہے کہ معیشت میں سکت رہیں ان واجبات کو پورا کرنے کی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 2013 سے 2018 تک جن حاکموں کی وجہ سے یہ سرکولر قرضوں کی صورتحال پیدا ہوئی، آج وہی پرانے حاکم پھر سے قوم کی تقدیر پر بیٹھے ہیں، یعنی جن کے سبب بجلی اور گیس کے حوالے سے قوم بیمار ہوئی، آج وہ دوا ساز بنے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف جناب عمران ریاض خان اور رؤوف کلاسرہ آمنے سامنے آگے ایک دوسرے کو بڑی تانے دیے، سخت باتیں کی، اور اس حوالے سے رؤوف کلاسرہ کہتے ہیں آپ کا فون آیا تھا کہ تیار ہو جائیں، آپ کا شو بند ہو رہا ہے، ان دنوں آپ کی رسائی فوجی جرنیلوں تک تھی۔ یہ عمران خان کے دور کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں عمران ریاض خان کہتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا چینل آپ کو ریٹنگ نہ آنے پر نکال رہا ہے، اور مجھے یہ بات آپ کے چینل کے ایک سینئر نے بتائی تھی۔ اچھا، بات صرف یہی ختم نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد مزید گفتگو۔ عمران ریاض کہتے ہیں کلاسرہ صاحب معذرت کے ساتھ آپ کا شو بند ہونے پر میری آپ سے بات ہوئی تھی، اس وقت آپ اس کے لیے فوجی جرنیلوں کو ذمہ دار سمجھتے تھے، مگر اب آپ صرف عمران خان کو کیسے ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں؟ ظلم کیا ہوتا ہے کبھی ملیں گے تو ہم بتائیں گے آپ کو۔ وجہ یہ ہے کہ آج جناب جرنیلوں کو اگر ذمہ دار قرار دیتے ہیں تو پھر جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان تو جیل میں ہے نا، ان کو تو بہت برا بھلا کہا جا سکتا ہے، سب کچھ جناب جلی کٹی سنائی جا سکتی ہیں، تانے بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن جرنیل تو اب بھی موجود ہے، لہٰذا ان کے حوالے سے کیسے لب کشائی ہو سکتی ہے؟ رؤوف کلاسرہ نے اس پر جناب ایک دھواں دھار قسم کی گفتگو کی۔ وہ کہتے ہیں جب آپ اور چند آپ جیسے دیگر ارشد کے سارے دشمن اس کے گرد اچانک اکٹھے ہوئے تھے اور وہ بھولا سادہ سا انسان آپ لوگوں کے چکر میں آیا، تو میں نے اسے میسج بھیجا تھا کہ ان چاروں سے بچنا، یہ سب تمہارے پرانے دشمن ہیں، انہیں تمہارے ساتھ پلانٹ کیا جا رہا ہے، یہ تمہارے سابقہ دشمن اور اب جعلی ہمدرد تمہیں گھیر کر شکاریوں کے سامنے ڈالیں گے۔ ارشد کے لہو کو آپ جیسوں نے بیچا ہے، ڈالرز کمائیں، اس کی لاش کو بیچا ہے۔ مطلب حد ہو گئی ہے۔ اس وقت بھی رؤوف کلاسرہ ان بھیڑیوں کو کچھ نہیں کہتے، ان ظالموں کو کچھ نہیں کہتے، ان قاتلوں کو کچھ نہیں کہتے، لیکن الزام کہ جناب اسے فلاں گھیر کر لایا تھا، اسے فلاں نے کہا تھا، میں نے فلاں سے منع کیا تھا۔ مطلب ان کی اس وقت بھی مینٹیلٹی کا آپ اندازہ کریں۔ عمران ریاض خان بھی پھر جواب دینے والے، وہ کہتے ہیں آپ ابھی بھی عاصم منیر اور ISI کے ظلم کے خلاف نہیں بولے، آپ ہمیشہ ایک منافق کی طرح جیئیں گے جس کا کوئی اصول نہیں، آپ ہمیشہ طاقتوروں کی چاکری کریں گے، آپ نے جس کا نام شہرت کے لیے بیچا اسی کے خون سے غداری کی، آپ ارشد شریف اس کے اچھے وقت کے ساتھی تھے اور میں برے وقت کا۔ مفاد پرست ایسے ہی ہوتے ہیں نا، آپ کے پول کھول دوں تو بھرم جاتا رہے گا۔ ہاں اب مربت
واڈیا یا ان جیسے کسی کو بلا کر تتے تبے پر میرے خلاف انجوائے ضرور کیجئے گا۔ دوسری طرف جناب خبر ہے کہ یورپی یونین کی جی ایس پی پلس سہولت کے باوجود پاکستان کی مغربی اور شمالی یورپی ممالک کو برآمدات میں مالی سال 2025 اور 26 کے پہلے 10 ماہ کے دوران کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ مطلب جی ایس پی سٹیٹس موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی برآمدات کم ہوئی جا رہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اب جی ایس پی سٹیٹس کو بھی خطرہ ہو گیا ہے کیونکہ پاکستان میں نہ عدلیہ رہی، نہ قانون رہا، نہ میڈیا رہا اور نہ آئین رہا۔ ایسی صورت میں ان پر بھی پریشر ہے کہ پاکستان کو آپ نے کس کھاتے میں جی ایس پی پلس دیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے مزید خبر کہ مغربی یورپی ممالک جن میں جرمنی، فرانس، نیدرلینڈ اور بیلجیم کو برآمدات میں 3.53% کمی ریکارڈ کی گئی۔ حجم 3.66 ارب ڈالر رہا۔ اور ڈاکٹر کیسر بنگالی کہتے ہیں کہ 1993 کے بعد ہم امپورٹ ڈیوٹی کم کرتے گئے اور ڈومیسٹک ٹیکسز بڑھاتے گئے۔ میں جو چیز یہاں بناتا تھا وہ مہنگی پڑتی تھی تو میرے لیے امپورٹ کرنا زیادہ آسان ہے۔ میں نے 5-6 ایسے صنعت کاروں کو جانتا ہوں جو پہلے یہاں چیزیں بناتے تھے، اب وہ وہی چیزیں بنانے کے بجائے امپورٹ کر کے بیچتے ہیں۔ ہمارے ہاں کاغذ پر بہت زیادہ ڈیوٹی ہے اور کتابیں ڈیوٹی فری آ رہی ہیں۔ اردو کے قاعدے باہر سے چھپ کر ہیں، مطلب اس وقت یہ صورتحال ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ پچھلے 5 سال میں 90 فارن کمپنیاں یہاں سے چلی گئیں۔ یہ فیڈرل ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ یہ ایف ڈی آئی ریورس ہو رہا ہے اس ملک میں۔ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کیسر بنگالی ماہر معیشت، ذرا سنیں۔ 5 سال میں کہتے ہیں کہ 90 فارن کمپنیز بند ہو کے چلی گئی ہے یہاں سے۔ یہ ایف ڈی آئی کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، ریورس ایف ڈی آئی ہو رہا ہے اس ملک کے اندر۔ پاکستانی معیشت اور عوام کے لیے ایک اور تشویشناک خبر، بجلی اور گیس کا مجموعی گردشی قرضہ 5100 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے، جو گزشتہ برس 3500 ارب روپے یعنی 3500 تھا، اب وہ 5100 ارب ہو گیا ہے، جبکہ مجموعی بیرونی قرضہ 137 ارب 56 کروڑ ڈالر ہے۔ مہنگائی دوبارہ ڈبل فگر میں داخل ہو چکی۔ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی بریفنگ میں یہ انکشاف کیا گیا۔ قائمہ کمیٹی کا گردشی قرضوں ٹیکس بیس بڑھانے کے بجائے انڈائریکٹ ٹیکسوں اور پیٹرولیم لیوی پر مسلسل انحصار پر اظہار تشویش کیا گیا۔ دوسری طرف جناب حج کا سیزن اور ابھی حج مکمل ہو گیا، اب حاجیوں کی واپسی ہو رہی ہے، لیکن حاجی جو ہے سر پر بازو رکھ کر داڑے مار مار کر رو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم سے بڑی پیمنٹس لی گئی لیکن ہمیں سہولیات فراہم نہیں کی گئی، حکومت نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، اور ان میں سے بہت سارے حجاج کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں جا کر کاروائی کریں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس عدالت میں جا کر کاروائی کریں گے، لیکن وہ کاروائی کی دھمکیاں ضرور دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں۔ کوئی ہمارا یہاں پرسانے حال نہیں ہے، ہمیں یہاں چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ اسی لیے یہ سارے معاملات بنے تھے، کرپشن کیس ہوا تھا، آج بھی ہم اس چیز کو فیس کر رہے ہیں۔ سر آپ تو آج یہ صاف جو سارے لوگ ہیں، یہ کوئی بندہ ہمیں سنتا نہیں ہے، ادھر آؤ یار، کھانا آتے رہتے، ادھر آؤ، آگے آؤ نا۔ یہ تو پانی لینے سے منع کر دیتے ہیں، پانی نہیں دیتے۔ یہ بتاؤ کہ کھانا جلا ہوا ملا یا کہ نہیں ملا، کتنی دفعہ جلا ہوا کھانا ملا، اور کس طرح کا کھانا مل رہا ہے؟ سر ہم جیل میں آئے ہوئے ہیں، ہم حج کرنے آئے ہوئے ہیں، 12 لاکھ روپیہ سر ہم نے دیا جناب کے نوٹس میں۔ یہ ہاسٹل ہے ڈیوانی سیکٹر ایجنسی ہے جس میں ہمیں کھوتے گھوڑوں کی طرح یہاں پھینک دیا گیا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو وکیل ہوں، میں تو جا کے ان کے خلاف میں ابھی کہہ رہا ہوں، میں جا کے کیس کروں گا، میں وہیں اسلام آباد میں ہوتا ہوں، میں یہ فیس کروں گا، یہ ساری چیزیں میں ان کو لے کے جاؤں گا اینڈ تک، میرا تو کام۔ دوسری طرف خبر ہے کہ پاکستان کے جو فری لانسرز ہیں انہوں نے 1 ارب ڈالر زر مبادلہ کمایا ہے، مطلب پاکستان میں بیٹھے ہوئے باہر سے 1 ارب ڈالر، یعنی آئی ایم ایف کا جو قرضہ ہے اس کے برابر تقریباً وہ یہاں پاکستان میں بیٹھ کر کما رہے ہیں۔ اور یہ جو اماؤنٹ ہے، یہ جو جناب رقم ہے، یہ باقی بہت سارے ممالک سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر بنگلہ دیش، نیپال اور دیگر بہت سارے ممالک، وہاں اتنے لوگ فری لانسرز نہیں کما رہے جتنے یہاں سے کما رہے ہیں۔ لیکن خبر ہے کہ انکم ٹیکس میں اضافہ کیا گیا تو پاکستان فری لانسرز کی 1 ارب ڈالر کی آمدن سے محروم ہو سکتا ہے۔ فری لانسر ایسوسی ایشن نے اس حوالے سے کہا ہے کہ پاکستان کی فری لانس اور ریموٹ ورک کمیونٹی
جاری مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں تقریباً $900 ملین کی آمدن ملک میں لائی۔ سخت ٹیکس نافذ کیے گئے تو فری لانسرز غیر رسمی چینلز کی طرف جا سکتے ہیں۔ مطلب یہ آمدن جو لوگ یہاں بیٹھ کر مختلف حوالوں سے، ایون جناب ہمارے یہاں سوشل میڈیا سے، یوٹیوب سے، دیگر چیزوں سے جو کما رہے ہیں، ان پر جناب ٹیکس لادنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ بھی غیر منصفانہ۔ اس حوالے سے افتخار احمد صاحب کی بات کریں گے۔ افتخار احمد کہتے ہیں کہ اگر حکومت کی جناب پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں تو متبادل دی جا سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اپوزیشن دے دے۔ وہ کہتے ہیں اگر اپوزیشن سمجھتی ہے گندم بہت مہنگی ہے تو انہیں چاہیے کہ سستی گندم کے لیے تجاویز پیش کر دیں۔ اچھا، ایسا ہے کہ افتخار احمد بعض اوقات اس حد تک گورنمنٹ کی فیور میں جاتے ہیں کہ گورنمنٹ والے خود پریشان ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو کما رہے ہیں، ہماری تو حکومت ہے، ہم تو لوٹ رہے ہیں۔ اب افتخار احمد کو کیا پڑی ہے کہ ہماری صفائیاں دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی تجاویز پیش کریں۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ پہلی تجویز یہ ہے کہ نااہل حکومت استعفیٰ دے اور قومی حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے۔ لیکن محمد عمیر تھوڑی سی پرتیں کھولتے ہیں، تہیں کھولتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اگر نون لیگ سرکاری نوکری دے اور ساتھ میں صحافت بھی جاری رہے تو پھر اس طریقے سے ڈیفینڈ کرنا بنتا ہے۔ ہمارے بزرگ صحافی مال لے کر اسرائیل کے حملے بھی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ نوکری لے کر اس حلال کرنے میں ہمارے بزرگ صحافی ید طولہ رکھتے ہیں۔ ابصار عالم ہو، افتخار احمد ہو، نجم ولی ہو، یہ اس قبیلے کے دیگر افراد، سرکاری نوکریاں بھی، ساتھ صحافت بھی، اور جناب پھر میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں، کچھ اور نہیں ہوتا۔ جی 18 سال سے 24 سال تک کی عمر کے نوجوانوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ عمر دراز گوندل ایک اہم بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پاکستان کے نوجوانوں کا سب سے بڑا جرم 8 فروری ہے، جس کے بعد نظام نے سوچا کہ ان کی پہلی سزا یہ ہے کہ ان سے ووٹ کا حق ہی واپس لے لو۔ ان عقل کے ماروں کو کون سمجھائے؟ 18 سال کے اسی نوجوان نے 25 سال کا بھی ہونا ہے، اور اسے جب ایون 25 سال میں بھی پہلی مرتبہ جب ووٹ کا حق ملا تو وہ کتنے غصے میں ہوگا اور وہ کس طریقے سے استعمال کرے گا۔ جی بنگلہ دیش سے بڑی دلچسپ خبر سامنے آئی ہے کہ بنگلہ دیش میں ڈونلڈ ٹرمپ نامی بھینس جو وائرل ہونے کے بعد قربانی سے بچ گئی۔ نایاب سفید البینو بھینس جسے اس کے سنہری بالوں کی جھاڑ کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کا نام دیا گیا تھا، عید الاضحیٰ پر قربانی سے صرف چند گھنٹے پہلے حکومت نے مداخلت کر دی۔ ایک تو یہ وائرل ہوئی، لوگ ہزاروں کی تعداد میں ان کے گھروں میں جانے لگے، اور پھر حکومت نے اس تقریباً 1500 پاؤنڈ وزنی بھینس کو خرید لیا۔ مالک سے کہا جی یہ پیسے لو، تم نئی جانور خرید کے لاؤ، اور اس کو جناب سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر بھینس ڈھاکہ کے نیشنل چڑیا گھر بھیج دی گئی۔ مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جناب وہاں شاید سرخیاں بنتی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ذبح کر دیا گیا، بے شک علامتی بھی ہوتا، لیکن اس قسم کی سرخیاں تو بنتی۔ لیکن وہ بہرحال اچھے لوگ ہیں، انہیں اندازہ ہے کہ یہ بھینس جو ہے کمائی والی ہے، لہٰذا اسے چڑیا گھر میں رکھو اور اس پر ٹکٹ لگا کر پیسے کماؤ۔ دوسری طرف جناب کامران شاہد کا پروگرام تھا، اور اس میں حسب ضابطہ اس نے جو اس کا طریقہ کار ہے کہ گھٹیا قسم کی گفتگو، اور عمران خان جو اس وقت جیل میں موجود ہیں اس پر طنز اور کہکے لگاتا ہے۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ پہلے آپ کے فیوریٹ تھے عمران خان، انہوں نے ہمیں بزدار دیا۔ دوسری طرف پہلے شہباز شریف تھے، انہوں نے بہت کام کیا، اب مریم نواز بھی کر رہی ہیں، موازنہ تو اس طرح ہوگا؟ کامران شاہد کا یہ سوال تھا۔ تو اس کے جواب میں عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے ایک شعر پڑھ دیا۔ اس نے کہا کہ دل اس کو دیا ہے وہی اس میں رہے گا، ہم لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اچھا، عطا اللہ تو شریف آدمی تھا، اور اس کو جناب جو دھمکیاں دی گئی ہیں اچھی خاصی، اور وہ بول بھی نہیں رہا، اب بھی بہرحال کوئی چھوٹی ہلکی ملکی بات کر دیتا ہے، لیکن خلیل الرحمان قمر بھی وہاں موجود تھے۔ کامران شاہد کا سوال تھا کہ یہ لوگ کوفیوں کی طرح گھر میں بیٹھے ہیں، جس کو دل دیا وہ جیل میں ہے، عطا اللہ گانے گا رہے ہیں، خلیل الرحمان سکرپٹ لکھ رہے ہیں، یہ سوال تھا۔ تو طنزیہ انداز پر خلیل الرحمان قمر کا جواب تھا آپ پش کر رہے ہیں کہ میں باہر نکلوں، اندر بند کیا ہوا ہے، ہم پر گولیاں برس رہی ہیں، اب ربڑ کی گولیاں آ گئی ہیں، کچھ خدا کا خوف کیجئے، بجائے آپ کے مذاق اڑائیں یا چیزہ لیں، یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ لیکن کامران شاہد کا کہنا یہ تھا کہ جی میں بالکل مذاق نہیں کر رہا، اور معاملے کو وہ مزید استہزاء کی طرف لے جاتے رہے۔ دوسری طرف جناب عید کے فوری بعد ایک اور دنگل، اور اس حوالے سے عمران خان کی بہن علیمہ خان اور سہیل آفریدی کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں اعلان کیا گیا تھا کہ 2 جون کو آئیں گے اور بڑی شدت کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر آئیں گے۔ اس حوالے سے اطہر کاظمی نے شفیع جان سے پوچھا کہ عید کے بعد کا کیا پروگرام ہے، کیا کہنا تھا شفیع جان کا، ذرا سنیں۔ عید کے بعد کیا پلان ہے آپ لوگوں کا؟
2 جون کو انشاءاللہ ہم دوبارہ اڈیالہ آئیں گے، جہاں پہ عمران خان صاحب سے ظاہری یکجہتی کے لیے پوری کیبنٹ پارلیمنٹیرینز آئیں گے، ہم اڈیالہ کے سامنے بیٹھیں گے، اڈیالہ کے سامنے ہمارا جو اس بار کا ریئیکشن ہوگا وہ شدید ترین ہوگا، پارلیمنٹیرینز وہاں پہ ہوں گے، کیبنٹ ہوگی، ایم این ایز اور سینیٹر صاحبان بھی ساتھ ہوں گے، اور سہیل آفریدی صاحب بھی ہوں گے؟ جی بالکل، وہ لیڈ کریں گے۔ حج کے موقع پر جناب شیطان کو کنکریاں مارنے کی ویڈیوز بہت ساری وائرل ہو رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ جاتے ہیں، ان کے اپنا اپنا انداز ہوتا ہے اور سارا غصہ شیطان پر نکالا جاتا ہے۔ ہمارے خاص طور پر جو پٹھان بھائی ہیں وہ ان کا اپنا انداز، پنجاب کے لوگوں کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ تو وسیم اکرم اور دوسری طرف مصباح الحق بھی تھے، تو مصباح الحق جناب ایک ایک کر کے کنکریاں مار رہے تھے، جسے لوگوں نے ٹک ٹک کا نام دیا، اور پھر پہلے تو جناب آرام سے کنکریاں مارتے رہے وسیم اکرم، اور پھر انہوں نے جناب سوئنگ کے انداز میں، اپنے بولنگ ایکشن کے انداز میں وہ جناب انہوں نے کنکریاں ماری۔ اس کو اپنے اپنے انداز میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور اس پر طنز بھی کی جا رہی ہے، یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو حج ہے یہ ایک سنجیدہ عمل ہے اور اس کو اس انداز میں نہیں لینا چاہیے۔ لیکن وسیم اکرم کا کہنا یہ ہے کہ یہ علامتی عمل ہے اور علامتی انداز سے ہی ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ دوسری طرف جناب امریکی فوج کا 3 دن میں ایران پر دوسرا حملہ، نئے حملوں میں ساحلی شہر بندر عباس کے ایک فوجی مقام کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے جہاں سے امریکہ پر حملہ ہو سکتا تھا ہم نے اس جگہوں کو نشانہ بنایا۔ دوسری طرف ایران کا کہنا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی حملوں کے جواب میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، اس ایئر بیس سے حملہ کیا گیا تھا، اور دوسری طرف کویت پر بھی باقاعدہ اس حوالے سے حملہ کیا گیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کویت کے بہت ساری چیزوں کو نشانہ بنایا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آبنائے ہرمز سے ایران چونکہ ٹیکس یا فیس وصول کرنا چاہتا ہے، وہ ٹیکس اس وجہ سے نہیں کہ عالمی سطح پر یہ ہے کہ آپ جناب ان راستوں سے ٹیکس وصول نہیں کر سکتے، لیکن اب ایران نے اس کو فی کا نام دے دیا ہے، کیوں کہ ایک طرف اس آبنائے ہرمز کے عمان ہے، دوسری طرف ایران ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم اپنی سروسز چونکہ پرووائڈ کریں گے تو سروسز فیس کسی جگہ سے بھی لی جا سکتی ہے، مطلب وہاں سیکیورٹی دیں گے، وہاں سے جناب وہ چیز جو ڈیپتھ ہے اس کو صاف کریں گے، اور بہت سارے معاملات۔ تو ایران نے عمان کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور دوسری طرف عراق، امریکہ عمان کو پہلے تنبیہ کرتا رہا کہ آپ نے ایران کے ساتھ نہیں جانا، لیکن انہیں نظر آ رہی کہ مستقبل کے صدیوں تک وہ یہ ٹیکس اور ٹول وصول کر سکتے ہیں، تو اب جناب عمان کو بھی دیگر ممالک کی طرح رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ یہ دھمکی دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور کہا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر عمان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے ایران نے بھی خاصا سخت رد عمل دیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عمان کو جو امریکی دھمکیاں دی جا رہی ہیں یہ بالکل عالمی اصولوں کی خلاف ورزی ہیں، اور ایران عمان کے ساتھ کھڑا ہے۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی، مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔